माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रजुलुन मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु वतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बियल्लाहु वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम वइन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु वइन यकु सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी या'iदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। ये सूरह हामीम मोमिन है, मक्की सूरत है। मक्कतुल मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए सख्त नागुफ्ता मुश्किल हालात थे। अल्लाह जल्ल शानु के दीन की दावत की वजह से लोगों को मखलूक की ग़ुलामी से निकाल कर खालिक की ग़ुलामी और बंदगी में लाने की वजह से आपको सख्त मुश्किलात का सामना था। इस मौके पर ये सूरह हामीम नाजिल हुई, जिसका एक बड़ा मजमून रजुल मोमिन का बयान है। रजुल मोमिन फ़िरऔन का चचाज़ाद भाई, फ़िरऔन का चचाज़ाद भाई शमआन या शमऊन या हिज़कील, ये उसके नाम आए हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। उसका चचा क्या है? वक्त का बादशाह है, साहिब सल्तनत है और बड़ा ताकतवर जालिम और जाबिर बादशाह है। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज़ है कि जब ये दिल में घर कर जाए तो फिर ये फ़ानी दुनिया हेच हो जाती है, निगाहों से गिर जाती है। ईमान नाम ही अल्लाह जल्ल जलालुहु की अज़मत और बड़ाई और किबरियाई के खुल जाने का है कि बंदे के ऊपर अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह का जलाल और जबरूत इतना खुल जाए कि ज़मीनी फ़िरऔन उसको हेच नज़र आए। उस बारगाह खुदाबंदी में वो इस्तिक़ामत से उसका बंदा बनकर खड़ा हो जाए। पहले पहले ये अपना ईमान छुपा रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इनकी कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इसने महसूस किया कि अब मेरे लिए ईमान का छुपाना सही नहीं है। अब ये मौका है और इस बात की शदीद ज़रूरत है कि मूसा अलैहिस्सलाम का खुलकर साथ दिया जाए और उनके हक़ में बात की जाए और इन लोगों को झंझोड़ा जाए, इनको फ़िक्रमंद किया जाए कि आखिर किस बुनियाद पर तुम अल्लाह के इस जलील और क़दर पैगम्बर की दुश्मनी पर उतर आए हो। सोचो तो सही, वो तुम्हारी दुनिया और आखिरत बनाने की फ़िक्र में है, उसको तुम्हारी बादशाही और हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वो तो तुम्हें बुरी बर्बादी और तबाही से बचाना चाहता है और अल्लाह जल्ल शानु की तरफ से दलाइल और बराहीन रखता है। चुनांचे ये खुलकर सामने आ गया और इसने मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा साथ दिया, अल्लाह को इसकी ये अदा पसंद आई, इसकी हक़ गोई, इसकी जुर्रत, इसकी दिलेरी, इसकी बहादुरी और इसकी बेबाकी कि फ़िरौनी गवर्नमेंट की आंखों में आंखें डालकर इसने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते हुए उनको जितना इससे हो सका उनको झंझोड़ा। अल्लाह जल्ल शानु ने
اس رجل مومن کے اس سارے بیان کو اور اس کی اس داعیانہ گفتگو کو قرآن کا حصہ بنا کر قیامت تک آنے والی امت کی زبانوں پر چڑھا دیا. آج منبر و محراب میں اس کا بیان ہو رہا ہے. وہ کب کا چلا گیا؟ اور رجل مومن لیکن کمائی کر گیا، اپنی زندگی کی قیمت لگوا گیا. چنانچہ اس رجل مومن کے بیان جو ابھی آ رہا ہے، اس کے بیان میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ افزائی کا گویا کہ مضمون ہے، اور اللہ جل شانہ سابقہ پیغمبروں کے واقعات اور حالات بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھا رہے ہیں کہ میرے محبوب اس راستے میں آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں کو بڑے حالات کا سامنا کرنا پڑا. آپ ہمت اور ولولے سے چلتے جائیے. یہ کفار اور مشرکین اور دشمنان کی تمام تر گویا کہ ان کی مخالفت اور دشمنی سے آپ کسی طرح بھی متاثر نہ ہوئیے، آزردہ خاطر نہ ہوئیے. دوسری طرف آپ کے لیے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان مسلمان تھے ان کے لیے بھی ایک اسوہ اور نمونہ ہے کہ دیکھو آج اس مکی دور میں اگرچہ بڑے جان گسل مشکل حالات ہیں، لیکن دیکھو اس سے پہلے بھی ایک وقت ایسا تھا کہ رجل مومن نے تمام تر گویا کہ مشکلات کے باوجود خم ٹھونک کر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا. لہذا تمہیں بھی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خم ٹھونک کر پوری پامردی کے ساتھ جرأت اور استقامت کے ساتھ ساتھ دینا ہے. رجل مومن کو عزتیں دینے والا اللہ تمہیں بھی عزتوں سے نوازے. تو اہل ایمان کے لیے بھی اس میں بڑا گویا کہ یہ اسوہ اور نمونہ ہے. اب رجل مومن کا جو اللہ نے بیان کیا، ہم اپنے الفاظ کے بجائے انہی الفاظ کو اور اس کا مفہوم اور ترجمہ دیکھیں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور رجل مومن نے کہا جو آل فرعون میں سے تھا، اپنا ایمان چھپا رہا تھا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنے کے در پہ ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لوگ فرعون کو رب مانتے تھے اور اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو یہ تو جھوٹ ہے، جھوٹ پہ چل رہے ہو. یہ شخص یہ تو سچائی کی بنیاد پر قائم ہے، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے دلائل و براہین لا رہا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، سوچو اگر یہ بالفرض جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر یہ سچا ہے تو پھر يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، جس سے تمہیں ڈرا رہا ہے وہ تم پر پڑ کے رہے گا، تم بچ نہیں سکو گے. مطلب یہ ہے کہ اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے تو تمہیں اس کو ناکام کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو خود ہی ناکام کرے. مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا دعویٰ کیا، اللہ نے رسوا کیا، اور اس کی دم بننے والے بھی آج تک ذلت اور رسوائی، کمینی اور ناپاک دنیا کی خاطر جرمنی میں جاب اور ملازمت حاصل کرنے کے لیے قادیانی کو مانتے. انا للہ. لیکن اگر یہ سچا ہے تو پھر جو ہے وہ تم نہیں بچو گے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بلا شبہ اللہ حد سے گزرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا قوم
کہ میری قوم کے لوگوں لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو تمہیں حکومت حاصل ہے اور زمین میں تمہارا راج ہے، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ سارا اس کا بیان ہے، اس کی داعیانہ گفتگو ہے جو فرعون اور اراکین دولہ کو ہو رہی اور پوری قوم کو کہہ رہا ہے۔ قال فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں صحیح راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ وقال الذی آمن، اور یہ ایمان والا بولا یا قوم، اس کے الفاظ میں درد کتنا ہے، یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، ان گروہوں کی طرح مجھے تم پہ بھی ڈر ہو رہا ہے۔ کون سے گروہ؟ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے قوم نوح اور قوم عاد اور سمود اور ان کے بعد کے لوگوں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی عذاب اسی طرح تم پر بھی نہ آ جائے۔ اس کا ڈر پورا ہوا ہے، اس لیے کہا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ ایمان اور احقان کی بلندیوں پہ فائز تھا اور کھلی نگاہوں دیکھ رہا تھا کہ یہ فرعونی گورنمنٹ ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چل رہی ہے، اس لیے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دن تم پر نہ آ جائے۔ اور وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ وہ جو پہلے برباد ہوئے وہ خود ظالم تھے، اور اگر تم بھی بربادی سے دوچار ہوئے تو تم خود ظالم ہوگے۔ اللہ تو بندوں پر ظلم تو کیا، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ سن رہا ہے اور رجل مومن اللہ کو بیان کر رہا ہے اور ان کو دعوت دے رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہا ہے۔ آدمی ایمان سے متصف ہو، ایمانی صفات اور خوبیوں سے متصف ہو تو داعی کبھی مرعوب نہیں ہوتا، دنیا کے درباروں سے مرعوب نہیں ہوتا، دنیا کے عہدے اور منصب اس کو مرعوب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی بڑائی چھا چکی ہوتی ہے۔ یہ تو جو رب سے نہ ڈرے وہ سب سے ڈرے، رب سے نہ ڈرنے کی سزا سب سے ڈر کا شکار ہونا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر جگہ پکڑ لے تو اللہ غیر کے ڈر سے اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، یہ کتنی مرتبہ آیا ہے یا قوم، ایک دفعہ پھر آیا یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، یہ تو پہلے تو دنیا کا وعدہ دیا تھا، اب آخرت کا وعدہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، مجھے کل اس دن کا تم پہ ڈر ہے جس دن چیخ و پکار ہوگی۔ یوم التناد، تناد چیخ و پکار، جس دن چیخ و پکار مچی ہوگی اس دن کا مجھے تم پر ڈر ہے۔ یوم تولون مدبرین، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تم بھاگو گے پیٹھ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، تو اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔ اور دیکھو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس کھلے دلائل و براہین لے کر آئے تھے، لیکن تم اس میں بھی شک میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہوئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ اس کے بعد کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ، سورہ یوسف میں گزر چکا ہے یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا شکی ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے حجت نکالتے ہیں، جھگڑا کھڑا کرتے ہیں، کبر مقتا عند اللہ، یہ بات بہت زیادہ
گویا کہ غصہ کا باعث ہے، نامناسب ہے اللہ کے ہاں بھی اور ایمان والوں کے ہاں بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہدایت کے 4 مراتب بیان ہوئے تھے۔ ہدایت کے کتنے؟ کون کون سے؟ انابت، ہدایت اور استقامت اور ربط القلب، دل پر چھاپا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کا دل مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہ آخری درجے، یہ استقامت سے بھی اوپر کا درجہ۔ اللہ اکبر۔ قریشی صاحب رحمہ اللہ پاکستان میں پہلے امیر تھے، لاہور میں ان کا بنگلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں حضرت رحمہ اللہ غالباً سناتے تھے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ انڈیا سے تشریف لائے تو قریشی صاحب نے بڑے بڑے جمع کیے، کوئی کمشنر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، مختلف سرکاری عہدوں والے، وزیر مشیر سارے، تاکہ حضرت جی رحمہ اللہ کی دعوت سے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ جب حضرت جی رحمہ اللہ تشریف لائے تو قریشی صاحب نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب، ان کے عہدے ذکر کیے، یہ فلاں صاحب ہیں، اور صاحب تعارف کرا کے فارغ ہوئے تو پھر حضرت جی رحمہ اللہ نے جو الفاظ کہے وہ ہماری تو زبان بھی اس لائق نہیں کہنے کی، ایسی ڈانٹ پڑی کہ یہ کیا عہدے منصب ہے، کام کی بنیاد پر بتاؤ اس نے دین کے لیے کیا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کو کیا فائدہ ہوا ہے، یہ کمشنر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکا ہے، اس سے کیا ہوا، دین کی کیا خدمت کی ہے، اللہ کے دین کا اس سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ صحابہ کرام مہاجرین کے لائے، انصار کے لائے، کیا مطلب، انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی، انہوں نے دین کے لیے مدد اور نصرت کی، ان کے عہدے نہیں بنے، ان کے دین کی خدمات کی بنا۔ یہ بدری ہیں، یہ کون ہے؟ بدری ہیں۔ تو دنیاوی عہدے اور منصب ان کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنے، دین کے لیے قربانیاں یہ ان کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ تو ہدایت کے یہ 4 درجے ہیں، اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ گمراہی کا شک ہے، نعوذ باللہ، ریب۔ اس لیے وہ قرآن مجید کے شروع میں اس پہلے گمراہی کے درجے کا دروازہ بند کیا، یہ فرما کر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب سے پہلا دروازہ ہے شک۔ اہل باطل کا کام یہ ہے کہ شک میں ڈالتے ہیں، اور شک کے بعد دوسرا درجہ ضلالت کا ہے۔ پھر آدمی شک کا علاج نہ کرے، علماء کے پاس، اہل علم کے پاس اپنے شکوک و شبہات دور کرے، اس کا علاج کرے، ورنہ پھر اگلا درجہ ضلالت ہے، گمراہی میں عملاً مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ مجادلہ، آدمی اتنا گمراہی میں آگے بڑھتا ہے کہ بحث مباحث اور جھگڑے پر آ جاتا ہے، حجت بازی پر آ جاتا ہے۔ پہلے خاموش تھا دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں آ کے بحث پر اتر آیا، جھگڑے پر اتر آیا۔ یہ تیسرا درجہ بڑا خطرناک ہے، اور اس کے بعد بھی علاج نہ کیا تو چوتھا درجہ طبع قلب، وہاں رطب القلب، اس کے مقابلے میں یہاں ختم القلب ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ اوندے لوٹے کی طرح ہوتا ہے، کلکوز مجخیا، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے۔ لوٹا جانتے، لوٹے کو الٹا کریں تو اس میں کتنا پانی آئے گا، آپ سمندر اوپر ڈال دیں اس میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، جب دل کے اوپر مور لگ جاتی ہے، الٹا دل ہو جاتا ہے، پھر یہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور اس کے دل میں کوئی خیر کا ذرہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ گمراہی کا سب سے آخری درجہ ہے،
جو لا علاج ہے، یہ موقع سے لا علاج ہے۔ یہاں اس چوتھے درجے کا بیان ہے، کذالک یطبع اللہ، یہ طبع ہے، اور وہاں شروع میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں ختم سے اس کو تعبیر کیا، یہاں طبع سے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر سرکش جابر کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان سے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، کہا وہ حامان ایسا کر ایک حبیب بن پلازا بنا، میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں ذرا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں موسیٰ کو جھوٹا دیکھتا ہوں۔ اور پیچھے بھی ایک 26 نمبر آیت میں گزری ہے، قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، فرعون وزیروں سے کہنے لگا مجھے اجازت دو، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، یہ اپنے رب کو پکارتا رہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بگاڑ ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد مچائے گا۔ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب 4 شیڈول میں ڈرے، ایک عالم، ایک مفتی، ایک بہت بڑے دینی ادارے کے محتمم، ان کو مجرم بنا کر 4 شیڈول میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کہتے ہیں او یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ انا للہ، موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو اور عوام کو ایسے الو بناتے۔ اللہ کا جلیل و قدر لاڈلا پیغمبر ہے، اور وہ تمہاری دنیا اور آخرت بنانے کی فکر میں ہے، اور تم کہتے ہو فساد پھیلائے گا، تو مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں اس کو جھوٹا دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کو اپنے برے کرتوت خوشنما دکھائی دیے، شیطان اس کو شاباش دیتا رہا تو بہت اچھا کر رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ صد عن السبیل، جب آدمی کو اپنے برے کام اچھے نظر آئیں تو پھر وہ رائے حق سے رک جاتا ہے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی ہر تدبیر تباہی اور بربادی والی تھی۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، یہ رجل مومن، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مان لو، میں تمہیں سیدھا راستہ ہدایت کا دکھاتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ نفع کی چیز ہے، اور بلا شبہ آخرت وہ ہمیشہ کا اصل وطن ہے۔ تو اس دنیا کے دھوکے میں آ کر اللہ کے جلیل قدر پیغمبر سے دشمنی نہ کرو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج رسول اللہ کا ایک جانثار امتی عالمی برادری کو یہ کہہ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اشرف الانبیاء اور رحمت للعالمین، ساری کائنات کے سردار، اللہ نے ان کو ہماری دنیا اور آخرت کی ہدایت کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے بھیجا، تم اللہ کے اس جلیل قدر پیغمبر کی ناموس رسالت کے قانون کے درپیار کیوں ہو؟ ایک ملکہ برطانیہ کی توہین تم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ملکہ برطانیہ کی توہین کو تم نے جرم قرار دیا اور اس کی سزا مقرر کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہوگا۔ اپنی دنیا اور آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ وہ تو عزتوں والے ہیں، اللہ ان کو عزتیں دے چکا ہے، اعلان کر چکا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ آج دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے۔ جو کوئی برا کرے گا تو اس کو اس کے مطابق ہی صلہ ملے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، اور بشرطے کہ وہ مومن ہو،
تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں بے حساب روزی سے نوازے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ یہ پھر آیا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے علم بھی نہیں۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، جبکہ میں تمہیں اس عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ تو قابل دعوت ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلائے جانے کے لائق ہی وہ راستہ نہیں جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں بھی اور ہمیں بھی سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزرنے والے ہی جہنم کے باشندے ہیں۔ آخری بات، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، سبحان اللہ، یہ اس نے کہا، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا تم میری ان باتوں کو یاد کرو گے، آج تو تم دھیان نہیں دے رہے، حکومت کا نشہ ہے، طاقت اور قوت کا نشہ ہے، اب مجھے اور میری باتوں کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے، لیکن فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بس میں اپنی ساری محنت اور جو میں نے تم سے بات کی ہے میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو بڑا دیکھنے والا ہے۔ بس یہاں تک اس رجل مومن کا بیان تھا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اس کو تو اللہ نے ان کی بری چالوں سے بچایا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں پر برا عذاب نازل ہو کر رہا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ کے اوپر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ وہ جس کا اس کو اندیشہ تھا رجل مومن کو وہی ہوا اور برے عذاب میں گویا کہ گرفتار ہوئے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ روزانہ صبح و شام فرعونی آگ پر پیش ہوتے ہیں۔ غرق کس میں ہوئے تھے؟ سمندر میں، اور فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ ان کی سزا ہے کہ صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ عذاب قبر اسی کو کہتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر۔ اللہ جل شانہ ہمیں حق کے اوپر قائم اور دائم رہنا نصیب فرمائے، اہل حق کا ساتھ نصیب فرمائے، اور کل آخرت میں انہی کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا